बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यहाँ पर हम सूरतुर रहमान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने लगे हैं। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हम इसका मुख्तसर तारुफ आपके सामने बयान कर देते हैं। ये सूरतुर रहमान इंतहाई अहम सूरत है कुरान मजीद की। और एक हदीस के अंदर यह भी आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की तिलावत फरमाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो सूरत है इसमें फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, ये तकरीबन 31 बार इस सूरत में आया है। और इसके अलावा ये वाहिद वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात को वाज़ेह तौर पर दोनों को मुखातिब फरमाया है और अपनी नेमतों के बारे में उनको बताया है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और अपनी बहुत सारी नेमतों का जिक्र फरमाया है। और इसके साथ साथ जो लोग मानने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क्या इनामात होंगे, उन इनामात का जिक्र फरमाया है। और जन्नात का जिक्र और हुरों का जिक्र इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। तो चला आइए शुरू करते हैं इसकी तर्जुमा और तफसीर। अर्रहमान, बहुत ही रहम करने वाला। अच्छा, ये जो सूरत है इसका नाम भी रहमान रखा गया है और इसकी इब्तिदा भी अर्रहमान से हो रही है। ये इस वजह से कि जो रहमान है ये इस लफ्ज़ रहमान से मुशरिकीन मक्का को चिढ़ थी, वो इससे चिढ़ते थे और वो कहते थे कि हम रहमान को नहीं जानते। क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला को वो रहमान मान लेते और अपने बुतों को ना मानते, तो इसका मतलब ये था कि फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती। क्योंकि रहमान का मतलब ये है कि रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला को वो रहम करने वाला मान लेते तो फिर उनके बुत क्या होते, कुछ भी ना होते। तो फिर बात ही ख़त्म हो जानी थी। इस वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला को रहमान, लफ्ज़ रहमान से नहीं पुकारते थे, अल्लाह कह देते थे या रब कह देते थे। तो इस तरह वो रहमान जो है ना, इस लफ्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला को नहीं, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनके ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। तो इसकी जो इब्तिदा है वो रहमान के लफ्ज़ से इसी वजह से की जा रही है कि खुसूसी तौर पर मुशरिकीन मक्का के ज़माने में ये कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है। और जबकि वो रहमान, लफ्ज़ रहमान को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकायदा एक सूरत का नाम भी और एक सूरत की जो इब्तिदा है ये रहमान के नाम से हो रही है। और रहमान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अल्लमल कुरआन, जिसने कुरान मजीद सिखलाया। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसने उसे बात करना सिखाया। बयान, बयान का मतलब है बात को समझाना, दूसरों के सामने बात वाज़े करना, गोयाई। ये जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई है। ज़बान इंसान के किरदार में अहम चीज़ है। कोई भी जो रिज़्क कमाता है उसमें उसकी ज़बान का बड़ा अहम किरदार होता है। इसी तरह जो इंसान का करैक्टर है, किरदार है, उसमें उसकी ज़बान का बड़ा अहम किरदार होता है कि कोई जो बंदा है वो बात किस तरीके से करता है, अपनी बात को किस तरीके से बयान करता है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को ये जो बयान है ये हमने सिखाया है। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब में जकड़े हुए हैं, एक हिसाब के साथ हैं। यानी एक तरतीब है उनकी, एक तरतीब के साथ वो आते हैं, एक तरतीब के साथ वो जाते हैं। इसका यह मतलब है यानी वो अल्लाह तबारक व तआला के मुती हैं। वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और बगैर तने वाले जो दरख्त हैं, वश्शजर, और तने वाले जो दरख्त हैं, यस्जुदान, ये दोनों सजदा करते हैं। अब ये जो सजदा करना है ये ज़ाहिरी तौर पर भी हो सकता है और ये इसका मजाजी तौर पर इसका मानी भी लिया जा सकता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुती और फर्मा बरदार हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको हुक्म देता है वो ऐसा ही करते हैं। वस्समा रफ़अहा, और आसमान को उसने बुलंद किया है।
ووضع المیزان، اور اس نے ترازو قائم کیا ہے۔ یعنی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قائم فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں ایک اس کا نظام ہے کہ جو بھی بندہ کسی بندے سے کوئی معاملہ کرے، کوئی چیز لے، دودھ ہے، دہی ہے، کوئی بھی چیز لیتا ہے، دال لیتا ہے، آٹا لیتا ہے، تو وہ اسے وزن کر کے پوری پوری اسے لینی بھی چاہیے، اور اگلے بندے کو اسے بیچنی وزن کر کے پوری پوری دینی چاہیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور آپ میزان، میزان میں آپ جو ہے حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم وزن کو سیدھا رکھو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم ترازو میں کمی نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو جو خرید رہے ہیں پورا پورا لے رہے ہیں، اور اگر ہم کسی کو وہ چیز بیچ رہے ہیں تو آگے سے ہم کمی کوتاہی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ دودھ ہے، دہی ہے، جتنی بھی چیزیں ہم بازار سے خریدتے ہیں ان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو اس پیمانے کے اندر ہمیں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور برکت اس چیز سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھایا ہے للانام، مخلوق کے لیے۔ جس طرح کہ سورہ ملک میں آتا ہے کہ زمین کو نہ تو اتنا مطلب کہ اتنا ذرا سخت بچھایا گیا ہے کہ انسان چل نہ سکے، اس میں کوئی تعمیر نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا گیا ہے کہ ہر چیز اس میں دھس جائے، مکان اس میں دھس جائیں، روڈ اس میں دھس جائے، انسان کے پاؤں اس میں دھس جائیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، اس کو بالکل میانہ روی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، جو کہ خوشوں والے ہیں، جو کہ غلافوں والے ہیں، یعنی ان کے اوپر خاص قسم کا غلاف ہوتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس زمین کے اندر اناج ہیں، ذو العصف، اس کے اندر سے بھوسا بھی نکلتا ہے، یعنی بھوسے والے بھی ہیں، والریحان، اور اس کے اندر سے جو غذا ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ خوشبودار پھول کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں ایسا بھی ہے کہ ایک تو اس کے اندر سے بھوسا نکلتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر سے جو دانہ ہے غذا والا وہ بھی نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ تو یہ پہلی بار آ گیا ہے، آگے ابھی 30 بار مزید آئے گا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے، ٹھیکرے کی طرح، ٹھیک ہے، ایسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا جو کہ بجنے والی ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا شعلے سے، آگ کے شعلے سے، خالص آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ تو اس میں جو ربکما، کما سے مراد تم دونوں، یعنی تم جو دو نسلیں ہوں، جنات اور انسان دونوں یہاں پہ مخاطب ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے کی جگہ اور سورج غروب ہونے کی جگہ یہ چونکہ روزانہ چینج ہوتی ہے، ہر روز جو ٹائم ہے یہ 1 منٹ آگے جا رہا ہوتا ہے یا 1 منٹ پیچھے آ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو چینج ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے مشرق کا بھی رب ہے اور پورے مغرب کا بھی رب ہے۔ یہ استعارتاً اس کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے تعبیر فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور اس نے دو سمندروں کو جاری فرمایا، وہ آپس میں ملتے ہیں یا آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی بہت سے سمندر ہم دیکھتے ہیں
کہ جہاں پہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے درمیان ایک حد ہوتی ہے، جس طرح کہ دریا کابل اور دریا سندھ ملتا ہے تو آپس میں ایک کا پانی جو مٹیالہ ہے، جو دریا کابل ہے، اور دریا سندھ اس کا پانی تھوڑا سا مطلب صاف ہے، تو آپس میں ہمیں حد اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ افریقہ، جنوبی افریقہ کے قریب، وہاں پہ جو دو سمندر ہیں، بڑے جو دو سمندر ہیں، پیسیفک اور اٹلانٹک، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بالکل ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک کا پانی دوسری طرح کا ہے اور دوسرے کا پانی اور طرح کا ہے۔ آپس میں وہ حد تجاوز نہیں کرتے، یعنی آپس میں بالکل اس طرح نہیں مل جاتے کہ ایک کی دوسرے کی تمیزی ختم ہو جائے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ اس کو تجاوز نہیں کرتے۔ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دو سمندر یا دو دریا جہاں بھی مل رہے ہیں تو ان کو آپس میں تجاوز کرنے کے، ایک دوسرے میں بالکل اس طرح مل جانے کی اجازت نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تمیزی وہاں پہ ختم ہو جائے۔ لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، ان دونوں سے، یعنی ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں، اللؤلؤ، موتی نکلتے ہیں، والمرجان، اور مونگے نکلتے ہیں، یعنی قیمتی قسم کے پتھر نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں الجوار، بڑے بڑے جہاز، المنشآت، جو کہ کھڑے ہوئے ہیں، فی البحر کالاعلام، سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ یعنی ہمیں یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز آج کل نظر آتے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو ایک جو جہاز ہوگا اس میں 18,000 کنٹینر آئیں گے، کسی میں 8,000 کنٹینر آئیں گے، کسی میں 13,000 کنٹینر۔ تو اتنے بڑے بڑے جہاز دنیا نے بنا لیے ہیں کہ وہ ایک پوری دنیا معلوم ہوتے ہیں، پہاڑوں سے بھی بلند ہمیں نظر آتے ہیں، پہاڑوں کی طرح جب وہ سمندر میں ہوتے ہیں تو ہمیں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اتنے بڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو بھی زمین پر ہے، ہر ایک جو زمین پر ہے، فان، وہ فنا ہونے والا ہے، یعنی جو بھی ہے زمین پہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا نام، ذو الجلال، جو کہ جلال والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سوال کرتا ہے اسی سے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی جو بھی زمینوں اور آسمان میں ہے یہ سب اسی سے مانگتے ہیں، ہم اسی کے در پہ حاضری دیتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ جو بھی زمین پہ انسان ہے، جو بھی جنات ہیں، یہ اسی کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی روزانہ لوگوں کو اپنی صفات اور اپنا جو اس کا ایک جلال ہے اس کے نظارے لوگوں کو کراتا رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم ضرور فارغ ہو جائیں گے اے دو بڑے گروہ، یعنی جن و انس ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، یعنی یہ مطلب ہے کہ ابھی جو وقت ہے یہ تمہارے عمل کرنے کا وقت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے تو پھر ہم آپ کے حساب کتاب کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم بھاگ جاؤ، نکل جاؤ زمینوں اور آسمانوں کے کنارے سے، فنفذو تو نکل جاؤ، یعنی بھاگ جاؤ، کہیں دور چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی جگہ تم نہیں جا سکتے جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، اور طاقت تو تمہارے پاس ہے نہیں، یعنی کسی بھی ایسی جگہ تم نہیں جا سکتے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہ ہو۔ جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اس کی قدرت وہاں پر موجود ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اور بھیجا جائے گا تمہارے اوپر آگ کا ایک سخت شعلہ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں کون سے رنگ کا؟ بالکل سرخ رنگ کا دھواں، پیتل کی طرح جو سرخ رنگ ہے اس طرح کا دھواں تم پہ چھوڑا جائے گا۔ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو چنانچہ تم دونوں اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، یعنی قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آگ ہوگی اور دھواں ہوگا اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، چنانچہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ، تو وہ ہو جائے گا، وَرْدَدًا، اس طرح کا غلاب کی طرح ہو جائے گا، کَالدِّہَانِ، جس طرح کے سرخ چمڑا ہوتا ہے، سرخ چمڑے کی طرح جب اسے جلایا جائے اس طرح جو ہے نا وہ آسمان اس طرح کا ہو جائے گا، بالکل سرخ اور زرد ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو چنانچہ اس دن لا يُسْأَلُ، سوال نہیں کیا جائے گا، انسانوں سے، انسانوں سے، ولا جان، اور نہ ہی جنات سے، عن ذنبہ، ان کے گناہ کے بارے میں۔ یعنی آج کل کے زمانے میں تو جج اس لیے پوچھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس مجرم نے یا ملزم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم ہوگا کہ یہ کون کون سے گناہ کر کے آئے ہیں، تو اس دن جو سوال ہوگا خالی جتلانے کے لیے ہوگا، خالی اس بات کو ان کو متنبع کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے ہوگا کہ یہ عمل تم کر چکے ہو، ان کے ایک قسم کے لیے اقرار کے لیے ہوگا، ورنہ پتہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہوگا کہ یہ لوگ یہ عمل کر کے آئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس دن کیا ہوگا کہ مجرموں کو پہچانا جائے گا ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے، یعنی ان کے جو چہرے ہوں گے وہ خاص قسم کے کیا کالے سیاہ، اور ان پہ پشیمانی چھائی ہوگی، تو وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ جو ہے مجرم ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، تو چنانچہ ان کو پکڑا جائے گا، بالنواسی، ان کی پیشانیوں سے، والاقدام، اور ان کے قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، اور وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، یعنی بالکل اس کے درمیان جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوں گے، جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یعنی ان کے وہ بالکل قریب ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اپنے رب کے سامنے وہ خوف کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس بات کے خوف کے ساتھ کہ یا اللہ میری عبادت کو قبول فرما لے، مجھے بخش دے، اس خوف کے ساتھ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جنتان، تو اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور یہ جو دونوں باغ ہیں یہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہوں گے جو کہ بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس کے اندر ہر جو پھل ہوگا اس کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی ایک تو دنیا کے اندر ہم پھل دیکھتے ہیں، وہاں پر جو پھل ہوں گے ان کی ظاہری طور پر تو نام کے اعتبار سے وہی ہوں گے، لیکن مٹھاس کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے وہ اس سے کہیں درجہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ جو دو جنتیں ہیں اس شخص کے لیے، اس کے اندر ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، متقین، متقین کا مطلب ہے انہوں نے تکیہ لگایا ہوا ہوگا، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اعلی فروشن، اس طرح کی قالینوں پر، اس طرح کے بچھونوں پر کہ ان کے جو استر ہوں گے وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ بطائنها، بطائنو کا مطلب ان کا استر، یعنی کارپیٹ اور قالین کے نیچے جو استر بچھایا جاتا ہے وہ موٹے ریشم کے، تو جہاں پہ استر جو ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا تو اوپر جو کارپیٹ ہوگی یا اوپر جو قالین ہوں گے ان کا حال پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان دونوں باغوں کے جو پھل ہوں گے وہ بہت قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور یہاں سے حوروں کا ذکر ہے کہ ان کے اندر نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور اس سے پہلے نہ تو ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور گویا کہ وہ جو حوریں ہوں گی وہ یاقوت اور مرجان، موتی کی طرح ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تو کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ فرما برداری کی اور مشکلات برداشت کی، تو کیا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اتنی زیادہ نعمتیں دے رہے ہیں تو کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں باغوں کے علاوہ نچلے درجے کے تھوڑے سے نچلے درجے کے جنتان، دو اور باغ بھی ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، یہ جو دونوں باغ ہوں گے بہت ہی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے اور جو کہ سیاہی مائل ہوں گے، یعنی جہاں پر سبزہ بہت زیادہ ہو
تو وہاں پہ وہ جو سبز رنگ ہے وہ پھر سیاہی مائل ہو جاتا ہے، یعنی بالکل گہرا گہرا رنگ اس کا لگنے لگ جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور ان دونوں میں جو چشمے بھی ہیں جو کہ جوش مار رہے ہوں گے، یعنی گرم پانی کے چشمے ہیں جو کہ جوش مار رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان دونوں باغوں میں پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت ہوں گے، وَرُمَّان، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اب یہاں سے حوروں کا ذکر کہ ان دونوں باغوں میں بھی حوریں ہوں گی، ان میں بھی نیک صورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، اور یہ ایسی حوریں ہیں جن کو محفوظ رکھا گیا ہے، جن کو ٹھہرایا گیا ہے، فی الخیام، خیموں میں ان کو رکھا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو خیمے ہیں وہ موتیوں کے خیمے، موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں، ان کے اندر ان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہ تو اس سے پہلے انہیں کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور یہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر، وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور عجیب و غریب قسم کی مسندوں پر، یعنی وہ عجیب و غریب قسم کے کارپیٹ ہوں گے، قالینیں ہوں گی جو نہ تو انسان نے کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی، نہ کبھی کسی کا خیال ان تک گزرا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چنانچہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور آپ کے رب کا جو نام ہے یہ بہت برکت والا ہے، جو کہ جلال والا بھی ہے اور جو کہ اکرام والا، جو کہ عزت دینے والا ہے، جو کہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورت ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی کسی صورت کے ترجمے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔